फंक्शन ख़त्म हो चुका था और अब वो मन्नू के इंतज़ार में बैठी थी जो ना जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। पूरे फंक्शन में लोग रुक रुक कर उससे मिलते, जिस पर मनाहिल बड़े फ़ख्र से उसका तारुफ़ करवाती। इसे अपना वजूद एक शो पीस सा लग रहा था, मगर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, मजबूरी इंसान से क्या कुछ करवाती है। ये भी शुक्र था कि उसे साड़ी पहननी आती थी, वरना क्या इज़्ज़त रह जाती उसकी। और जो मेहमान उससे फ़ख्रिया मिल रहे थे उसे जूते लगाने से बिल्कुल गुरेज ना करते। सामने से इस मॉल वाले लड़के को गुजरता देखकर वो फ़ौरन उसके पीछे भागी। मन्नू से उसे ये तो पता चल ही गया था कि वो वजदान का भाई है, लेकिन इतना सड़ा हुआ भाई वजदान का नहीं हो सकता, इसलिए उसे लगता था कि ये सौतेला है, सगा नहीं। रुको, इधर दो अपना फ़ोन। वो हाँपती कांपती उस तक पहुंची, उसके हाथ से फ़ोन पकड़ चुकी थी। वो बेचारा खामोशी से इस मुसीबत को देख रहा था जो न जाने अब क्या करने वाली थी। पासवर्ड बताओ जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खोल देता हूँ, वो दांत पीसता बोला था। अच्छा, मुझे पागल समझा है ताकि तुम फ़ोन लेकर भाग जाओ और मैं इस हील के साथ तुम्हारा पीछा भी ना कर पाऊँ। बड़े कोई चालाक हो। अगर अपनी जानों के नाम पर रखा है तो खैर है, मुझे कौन सा कोई एतराज़ है। उसकी मज़ीद पड़पड़ से बचने के लिए वो कड़े दिल से उसको पासवर्ड बता गया। वाह जी वाह, क्या फ़ोटो लगाई है, पर यार तुम्हें नहीं लगता लड़कियों वाला पॉज है। वो पासवर्ड खुलते ही फ़ोन पर लगी प्रोफाइल पिक्चर पर यूँ तबसरा करना शुरू हो गई थी जैसे वो न जाने कितने पुराने दोस्त हों। प्लीज़ आपको जो काम है वो करें और मेरा फ़ोन वापस करें मुझे। सलार को ये लड़की कितनी जहर लग रही थी वो बता नहीं सकता था, मगर उसको कुछ कहना भी मुसीबत को दावत देने के बराबर था। लिहाजा अब भी ज़ब्त किए उसकी हर हरकत बर्दाश्त कर रहा था। हाँ हाँ, कर रही हूँ वापस। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे इस सड़े हुए फ़ोन को इस्तेमाल करने का। तुमसे अच्छा फ़ोन मेरे पास है। जबकि वो तो अपने नए आईफोन की बेइज्जती पर हैरान ही हो गया। इस जैसा फ़ोन तो उसके किसी दोस्त के पास भी नहीं था। और तो और वजदान भी न जाने कितनी बार उससे इस फ़ोन की ज़िद कर चुका था, मगर वो हर बार इनकार कर देता। वो तासुब से इस बिन बुलाई मुसीबत को देखने लगा जो अब न जाने किसको कॉल कर चुकी थी। फ़ोन लगते ही उसके कुछ बोलने से पहले ही मुकाबिल ने न जाने क्या कहा था, और उसकी कोई भी बात सुनने से पहले कॉल डिस्कनेक्ट भी की जा चुकी थी। उसके सुर्ख चेहरे से वो अच्छी तरह अंदाज़ा लगा गया था कि इसे ये हरकत कितनी बुरी लगी है। उसकी बेइज्जती पर उसे बहुत सुकून मिला। उसके साथ इसने जो जो हरकतें की थी, सलार को लगा जैसे उसे उसका बदला मिल गया हो। अभी वो इंजॉय कर ही रहा था कि उसकी आवाज़ पर होश में आया। बहुत खुशी हो रही है ना? फ़िक्र ना करो, मैं अपना बदला नहीं छोड़ती। वजदान तो मुझसे वैसे ही नहीं बच पाएगा। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो अभी अंदाज़ा हो जाएगा। चलो मेरे साथ, अब तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ कर आओ। उसकी बात सुनकर वो वाकई घबरा गया था। वो पहले ही शदीद थक चुका था, ऊपर से कल उसकी ड्यूटी भी थी। उसे हमेशा से ये पिक एंड ड्रॉप वाला काम जहर लगता था, और अब ये लड़की न जाने कहाँ से आ टपकी थी और उसे तुगड़ी का नाच नचा रही थी। चारों ना चार मुलाजिम से गाड़ी की चाबी मंगवाता वो उसके पीछे चल पड़ा था। पिछले आधे घंटे से वो सूं सूं करने में मशगूल थी, और वजदान इस आधे घंटे में 1000 दफ़ा उसे अपने साथ लाने पर पछताया था। थोड़ी देर पहले वो उसे ये कहकर अपने साथ लेकर आया था कि ऐना का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया है और अब वो हॉस्पिटल में है, और वो ऐना के नाम पर बगैर कुछ कहे सुने फ़ौरन गाड़ी में बैठ चुकी थी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि वो झूठ बोलकर इसे लाया है, तो वो अपना पसंदीदा मशगला यानी रोना शुरू कर चुकी थी। उसकी ओवर एक्टिंग से अब वो झंझला चुका था। मनाहिल, तुम्हें खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ, वरना मैं 2 लगा दूंगा तुम्हें। ये कहने की देर थी कि उसकी सूसू में मज़ीद इजाफा हो गया। मनाहिल के फ़ोन पर सलार कॉलिंग लिखा देखकर वो जल्दी से फ़ोन झपटकर अपने कान के साथ लगा चुका था, क्योंकि वो जानता था कि फ़ोन यकीनन अनाया ही करवा रही होगी। उसकी कोई भी बात सुने बगैर वो उसको जली कुटी सुनाता, दोबारा फ़ोन ना करने की ताकीद करके बगैर उसकी बात सुने फ़ोन काट चुका था। अभी वो फ़ोन रख कर बैठा ही था कि वो फट पड़ी। मुझे घर छोड़ कर आओ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? या अल्लाह, कैसी पागल लड़की मिली है मुझे। ओ मेरी माँ, तुम्हें मैं डिनर पर लाया हूँ, स्वयं पर नहीं जो तुमने रोना डाला हुआ है। रोमांस भी कोई चीज़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा इस रोमांस नामी बला से कोई वास्ता नहीं है। मुझसे ऐसी बातें ना करो। उसकी बातों पर वो खच्चल होती उसे टोक गई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हें क्या बैठकर पोइम सुनाऊं या लोरियां सुनाऊं? पता नहीं दादी ने क्या सोचकर तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया था। तुम्हें अपनी बहन ना बना लूँ मैं? वो जल ही गया था उसकी बात पर। अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसको गुस्से में देखकर वो मुनमुनाई। अच्छा, तो तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुमसे रोमांटिक बातें करूं? उसे शर्मिंदा देखकर वो बात बदलने को बोला था। नहीं, खाना मंगवाओ, मुझे भूख लग रही है। वहाँ भी नहीं खाया मैंने। उसको पटरी से उतरता देखकर जल्दी से बोल गई, वरना उसका कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके बकौल वो ढीठ होने के साथ साथ एक नंबर का बेशरम था। उसका ध्यान बटाने में वो वाकई कामयाब हो चुका था। उसे यकीन हो चुका था कि वो वाकई बहुत मासूम है। उसे हमेशा की तरह आज भी अपनी दादी के फ़ैसले पर दिलो जान से खुशी हुई थी।
واقعی ہمارے بارے میں ہمارے بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس باولی لڑکی کے ساتھ زندگی واقعی بہت خوبصورت گزرنے والی تھی۔ ریان اس دن کے واقعے کے بعد پورے 1 ماہ بعد آفس آیا تھا۔ چونکہ ریان اور حاشر کے باپ کا مشترکہ ہاسپٹل تھا اس لیے اس کا آنا ضروری تھا، اور تو اور وہ حاشر سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ سامنے ہی کے کیبن میں اس دن والی لڑکی کو بیٹھا دیکھ کر اسے حاشر پر شدید غصہ آیا، اس لیے غصے سے حاشر کے آفس کا رخ کر گیا۔ وہ جو اپنے کام میں مگن تھا دھاڑ سے دروازہ کھلنے پر چونکا، مگر سامنے ریان کو کھڑا دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ شکر ہے یار تم آ ہی گئے، میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے کہ میں صرف انکل کے کہنے پر اس دن تمہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم بھی کام پر دھیان دو اور تم ناراض ہی ہو گئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ آئندہ تم ڈیڈ کو یا بھائی کو لے کر آئے نا ہمارے بیچ، یا انہیں کچھ بھی بتایا پھر دیکھنا تم۔ وہ اسے سختی سے باور کرواتا کافی کا آرڈر دینے لگا۔ یار میں ان کو نہیں بتاتا، پتہ نہیں کیسے پتہ لگ گیا ان کو۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے تمہارے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں جو ان کو تمہاری ہر بات بتاتے ہیں۔ وہ جلدی سے بات بنا گیا کیونکہ جانتا تھا کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ جاسوس وہ خود ہے تو اس کا گلا دبانے میں ریان نے بالکل دیر نہیں کرنی تھی۔ وہ اس دن والی لڑکی کو کیوں اپوائنٹ کیا؟ باقی ڈاکٹرز مر گئے تھے یا وہ دنیا کی آخری ڈاکٹرنی صاحبہ تھی؟ کیا مطلب کیوں اپوائنٹ کیا؟ میں 50% شیئر ہولڈر ہوں، اور دوسری بات یہ کہ وہ لڑکی کافی انٹیلیجنٹ اور ٹیلنٹڈ ہے۔ وہ اس کی عجیب بات پر ہتے سے اکھڑ گیا۔ اچھا میں بھی 50% شیئر ہولڈر ہوں اور میری مرضی کے بغیر تم اپوائنٹ نہیں کر سکتے کسی کو۔ ریان بھی اس کی بات پر غصے سے بول پڑا۔ ہولڈ آن یار، ہم کیوں بحث کر رہے ہیں؟ ہم دیکھ لیں گے، اگر وہ اچھا نہ پرفارم کر پائی تو فائر کر دیں گے اسے۔ چلو چھوڑو یہ سب، آؤ کھانا کھانے چلیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ اس کی ضدی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے زیادہ بحث کرنے کی بجائے معاملہ رفع دفع کرنے میں ہی عافیت جانی۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اینا کو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے وحشت ہوئی۔ ویسے یار ہم اتنے اچھے دوست بن چکے ہیں لیکن اپنا نام نہیں بتایا تم نے ابھی تک۔ ایکسکیوز می، ہم دوست کب بنے؟ اور ویسے بھی میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ اسے جواب دیتا گاڑی چلانے میں اس طرح مشغول ہو گیا جیسے اس کے علاوہ اس گاڑی میں کوئی دوسرا شخص نہ ہو۔ کیا مطلب لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے؟ زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، سمجھے؟ اور اگر نہیں کرتے تو اب کر لو دوستی۔ وہ جو ہنوز اسے اگنور کرتا ڈرائیونگ میں مشغول تھا اپنے سامنے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ جب کافی دیر تک اس نے اپنا ہاتھ نہ ہٹایا تو وہ جھنجھلاتا ہوا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ زیادہ ایٹیٹیوڈ نہ دکھاؤ، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ اتنی پیاری لڑکی تمہیں بذات خود دوستی کی آفر کر رہی ہے۔ چلو اپنا نام بتاؤ اب تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم دوست نہیں ہیں۔ سالار شاہ۔ واہ جی، نام تو بڑا اچھا ہے، پر ہو تم بڑے کھڑوس۔ تم تو میرا نام پوچھو گے نہیں شرمیلے لڑکے، اس لیے میں خود ہی اپنا نام بتا دیتی ہوں۔ انایا کاکڑہان نام ہے میرا۔ آپ کا نام بھی اچھا ہے، وہ مروتاً بول پڑا۔ اوئے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ میں خود بھی پیاری ہوں اور میرا نام بھی پیارا ہے۔ تم تو دوستی سے سیدھا ٹھڑکپن پر اتر آئے ہو۔ اتنی عزت افزائی پر سالار نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ جانتا تھا کہ اب اگر کچھ اور کہا تو پھر سے وہ کوئی فضول بات ہی کہے گی۔ نمبر دو اپنا۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ چپ چاپ اپنا نمبر لکھوا گیا۔ اتنی سڑی ہوئی شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے گپے ہانکنے کا۔ یہ ساڑی اور جوتا واپس کرنا ہے اس لیے نمبر لیا ہے تمہارا۔ وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تیز چلاؤ، گاڑی ہے یا سائیکل؟ میڈم میں آلریڈی تیز چلا رہا ہوں۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر جو خواہ مخواہ اس کے ہر کام میں حامیاں نکال رہی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں یا مجھے کچھ پتہ نہیں؟ آپ کا گھر آ گیا ہے میڈم۔ وہ گاڑی روک گیا تھا جبکہ وہ اپنی بات اگنور ہونے پر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ بدتمیز، کھڑوس، سڑیل، بندر، جاہل۔ اس کی شان میں قصیدے پڑھتی وہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتی گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ وہ بیچارہ اتنی بے عزتی پر ضبط کرتا وہاں سے گاڑی بھگا کر جا چکا تھا۔ وجدان صاحب، یہ پارسل آیا ہے۔ نام نہیں لکھا ہوا کہ کس کے لیے آیا ہے۔ وہ جو لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا ملازم کی بات سنتا اس سے پارسل لے گیا تھا۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں، بہت شکریہ۔ وہ پارسل کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، جب سائڈ پر لگے کارڈ کو دیکھ کر پڑھنے لگا۔ تو مسٹر کھڑوس، کبھی کبھی ہنس بھی لینا چاہیے، ہنسنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کارڈ پڑھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا مگر اگلے ہی لمحے کچھ سوچتا فوراً سالار کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ بھائی پارسل آیا ہے کسی مسٹر کھڑوس کے لیے، کسی غلط ایڈریس پر آ گیا ہوگا، میرا نہیں ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا مگر پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ ہاں میں نے کب کہا آپ کے لیے آیا ہے، یا مسٹر کھڑوس آپ ہیں؟ کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں ہے؟
وجدان مسکراہٹ ضبط کرتا گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ ہاں تو واپس بھجوا دو، کسی اور کا ہوگا۔ وہ ہنوز لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، مگر اس کا سارا دھیان اس پارسل کی طرف تھا۔ مگر اس کارڈ پر لکھے ہوئے مسٹر کھڑوس کی وجہ سے وہ اس پارسل سے نہ چاہتے ہوئے بھی لا تعلقی کا اظہار کیے ہوئے تھا۔ اب واپس تو نہیں بھیجوں گا میں، ایک کام کرتا ہوں، کھول کے دیکھ لیتا ہوں۔ آپ تو بیزی لگ رہے ہیں تو باہر جا کے کھول لیتا ہوں۔ وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرتا باہر کی طرف جانے لگا۔ نہیں، یہیں کھولو میرے سامنے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا پتہ کسی کا غلطی سے آ گیا ہے تو یہیں میرے سامنے کھول لو، میرا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ وہ فوراً سے وجدان کو ٹوک گیا تھا، مگر اس کے دیکھنے کے انداز پر ہی اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو اپنی تصحیح کرتا اسے اپنی بے تکی سی صفائیاں پیش کرنے لگا۔ وجدان بمشکل مسکراہٹ ضبط کرتا پارسل کھولنے لگا۔ اسے تو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ یہ سالار کے لیے ہی آیا ہوگا، مگر اس کی ہڑبڑاہٹ سے اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک منٹ بھائی، یہ تو وہی ساڑی نہیں ہے جو کل اینا نے پارٹی پر پہنی تھی۔ یہ اس نے ہمارے گھر کیوں بھیجی ہے؟ وہ حیران پریشان سا اس پارسل کو لیے کھڑا تھا، جبکہ سالار کو اس سرپھری لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا جس نے اس پارسل پر لگے کارڈ کی وجہ سے بری طرح پھنسا دیا تھا۔ وہ وجدان سے نظریں چراتا ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ پانی سر پر سے گزر چکا تھا۔ اس کی مزید تفتیش سے بچنے کے لیے وہ چاروں ناچار اسے ساری رام کہانی سنا گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ حصہ وہ حذف کر چکا تھا جس میں اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے اس کی ٹکا کر عزت افزائی کی تھی۔ ساری کہانی سننے کے بعد پورے کمرے میں وجدان کا چھت پڑ کہکا گونجا تھا، اور سالار جھنجھلاتا ہوا لیپ ٹاپ اور پارسل اٹھاتا دل میں اس لڑکی سے بدلہ لینے کے طریقے سوچتا باہر کا رخ کر گیا تھا۔ پوری کلاس میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر والوں کو یہی گمان ہوتا تھا کہ اندر کوئی لیکچر چل رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اندر بیٹھا ہر وجود منہ پر کفر لگائے بیٹھا تھا۔ وجہ صرف اور صرف اینا تھی۔ آج اس کے سر میں درد تھا تو پوری کلاس نے چپ کا روزہ ہی رکھ لیا تھا۔ ایک تو اس کی دہشت ہی اتنی تھی، دوسرا ان کے خیال میں وہ بدقسمتی سے کافی ذہین اور عقل مند تھی، لہٰذا کوئی بھی اس سے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک تو اپنا نقصان اور دوسرا سب کے سامنے مفت کی عزت افزائی، مگر ہاں اس کی وجہ سے ہر کوئی فائدے میں ضرور تھا۔ کسی لڑکے کی پھینٹی لگوانی ہو، کسی لیکچر یا ٹیسٹ سے جان چھڑوانی ہو یا کسی سینئر سے بدلہ لینا ہو، وہ ہر کسی کا کام ضرور کرتی تھی۔ نہایت ہی کم عرصے میں وہ پورے کالج میں ڈینجرس بیوٹی کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ کوئی اسے چھیڑنے کی تو کیا، بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ کئی ایسے نام نہاد مردوں کی پھینٹی لگا چکی تھی جو لڑکی کو مفت کا مال سمجھ کر کھیلنے کی کوشش کرتے تھے، تاڑتے تھے یا چھیڑتے تھے۔ اب بھی وہ دکھتے سر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہر کوئی بار بار اس کی طبیعت کا پوچھ رہا تھا، یہاں تک کہ 2 لڑکے اس کے لیے ڈسپینسری سے دوائی تک لے آئے تھے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں ٹک ٹک کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ سب نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ دروازے پر کھڑی لڑکی ہیوی میک اپ اور بولڈ ڈریسنگ میں لڑکی کم، میک اپ کی دکان زیادہ لگ رہی تھی۔ ایک ادا سے چلتی ہوئی وہ درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں موجود ہر ایک شخص کی نگاہ اس کے ایک ایک قدم کا تعاقب کر رہی تھی۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم الیزے، دی ڈاٹر آف ڈپٹی کمشنر۔ آئی ایم فرام لنڈن بٹ ناؤ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹڈی فرام پاکستان۔ آئی ہوپ اٹ وڈ بی اے گریٹ سیشن ود یو۔ وہ اپنی طرف سے سب کو امپریس کرنے کے چکر میں انگریزی میں ہاتھ ہلا ہلا کر سب کو اپنے بارے میں نہ جانے کیا کیا بتا رہی تھی، اور سب اس نئے نمونے کو ہونکوں کی طرح دیکھنے میں مصروف تھے جو بولنے کی رفتار میں باقی لڑکیوں کے ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ کین آئی آسک سم تھنگ فرام یو مس الیزے؟ اس کی فضول کہانی کو انسنی کرتی اینا اسے ٹوک گئی۔ یا شور۔ وہ نزاکت سے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتی اس سے ہنستے ہوئے پوچھنے لگی۔ سب خاموش تماشائی بنے ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ ویسے بھی 2 عورتوں کے درمیان بولنے کا رسک کوئی بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ بھائی انگریزی تو مجھے زیادہ آتی نہیں ہے تو اردو میں ہی پوچھ لیتی ہوں۔ بھائی تم ہو ولایت سے آئی ہوئی ماڈرن لڑکی اور ہم پاکستانی غریب، ہمیں کیا پتہ انگریزی اور فیشن کا۔ کیوں بھائی، صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ وہ خالص لوفرانہ انداز میں بولتی سب کی تائید لینے لگی، جس پر سب زور و شور سے اس کی بات سے 100% اتفاق کرنے لگے، جبکہ وہ اس بات پر فخر سے مسکراتی ہوئی بول پڑی۔ I am born in London. I am British citizen. So sad you poor people. But don't worry. I know to speak and understand Urdu. وہ تفاحٹ سے بولی جبکہ اینا نے محض کھانسنے پر اکتفا کیا۔ ہاں جی، وہی پاکستانی پرسن، پور، ویری پور۔ وہ انگلش کا بیڑا گرک کرتی سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بھائی آپ تو ولایتی میم ہو، فیشن کا بڑا پتہ ہوگا، تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو آپ کے کوٹ کے اور جینس کے پیچھے ٹیگ لگے ہوئے ہیں، یہ فیشن ہے کیا ولایت میں، یا پھر؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔
پوری کلاس میں کہہ کے گونج اٹھے تھے، جبکہ وہ اتنی بے عزتی پر سرخ ہوتی جلدی سے ٹیگ ہٹانے لگی۔ نئے کپڑے پہن کر کالج آنے کا سارا شوق دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ پہلا دن تھا، اتنا برا ہوگا اسے واقعی اندازہ نہیں تھا۔ شرمندگی سے وہ فوراً کلاس سے نکل گئی۔ یقیناً وہ 2-3 دن تک کالج سے غیر حاضر رہنے والی تھی۔ کہہ کے اب بھی نہیں تھمے تھے، جبکہ اینا جیسا منہ ویسی چپیڑ کہتی پانی کی بوتل منہ کو لگا چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ اسے شوق کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ باپ کے نام اور پیسے نے اسے اکڑو اور گھمنڈی بنا دیا تھا، اور ایسے لوگوں کو سیدھا کرنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ یہ تو محض ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا۔ اماں بھی، گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کہاں ہے اینا؟ باہر گئی ہے کیا؟ نور جو ابھی گھر واپس آئی تھی، گھر میں سناٹا محسوس کرتی اماں بھی سے پوچھنے لگی۔ ورنہ تو وہ جب بھی آتی اینا یا تو کچن میں اماں بھی کا سر کھا رہی ہوتی یا تو پرندوں کو اپنی رام کہانیاں سنا رہی ہوتی۔ گھر میں آتے ہی اس کی آواز سے اسے اپنی تھکن اترتی محسوس ہوتی تھی، مگر آج اس کی غیر موجودگی اسے واقعی اداس کر گئی تھی۔ آج اس کے سر میں درد تھا اور بخار بھی ہے، شاید دوا کھا کر آتے ہی سو گئی۔ کیا آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ بھی نہ، موسم تو دیکھیں آپ، فرسٹ ایڈ باکس لائیں، میں چیک کرتی ہوں جلدی۔ اماں بھی اس کو پریشان دیکھ کر معنی ہیزی سے اسے گھورنے لگی، جبکہ وہ ان سے نظریں چراتی اپنا سامان صوفے پر رکھتی فوراً اوپر کا رخ کر گئی۔ اینا جو نیچے آ رہی تھی ان دونوں کی باتیں سنتی بھاگ کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور بیڈ پر کمبل تان کر آنکھیں موند گئی، مگر پھر کچھ سوچتی کمبل اتار کر بیٹھتی، اپنے بالوں کو بکھیر کر ڈریسنگ ٹیبل سے گلیسرین اٹھا لائی، آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتی وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتی، آنکھیں بند کر کے ایک ہاتھ سے سر پکڑتی وہ ہلکا ہلکا قرآنے کی اداکاری کرنے لگی۔ ابھی وہ مشکل چند لمحے ہی گزرے تھے جب نور بنا دروازہ بجائے تیزی سے اندر آئی۔ اسے اس طرح بکھری ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ اینا سویٹ ہارٹ، وٹ ہیپنڈ؟ آنکھیں کھولو میری جان، اماں بھی جلدی لائیں چیزیں۔ وہ اس وقت حواس باختہ سے اس کے جسم کو چھوتی بخار کی حدت کا اندازہ لگانے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اینا سے نفرت ہے یا محبت، بس جانتی تھی تو اتنا کہ وہ اس کی بیٹی ہے اور اس دنیا میں اس کے پاس موجود آخری رشتہ۔ اسے بالکل بھی نہیں کھو سکتی تھی، بلکہ یہ خیال بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس شرارتی سی لڑکی کی بکھری حالت کا وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ نہ جانے کب آنسو تواتر اس کے گال پر بہنا شروع ہوئے، اسے بالکل اندازہ نہ ہوا۔ اینا کا دل چاہا کہ وہ شرم سے ڈوب مرے۔ زندگی میں پہلی بار ماں کے ساتھ وہ طریقہ اپنا گئی تھی جو وہ ہمیشہ صرف باہر کے لوگوں کے ساتھ اپناتی تھی۔ وہ صرف ماں کی توجہ اور محبت چاہتی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں اس سے شدید محبت کرتی ہے۔ مگر اب یہ ڈرامہ ختم کر کے نور کو خود سے بدگمان بھی نہیں کر سکتی تھی، وگرنہ شاید نور کبھی بھی اس پر یقین نہ کر پاتی۔ اسے لگتا کہ وہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس لیے چاروں نہ چار نہایت شرمندگی کے ساتھ اس ڈرامے کو کنٹینیو کرنے لگی۔ یہ لو بیٹا، میں کچھ کھانے کے لیے بھی لے کر۔ تو تم رو رہی ہو نور؟ اماں بھی جو کھانے کی ٹرے اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی تھی نور کو روتا دیکھ کر ٹھٹکی، جبکہ اینا اماں بھی کی آواز سن کر دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھول گئی، مگر ماں کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وہ اپنے آنسو صاف کرتی، اماں بھی کو کچھ ہدایت دیتی، فریش ہونے کا بہانہ کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اماں بھی نم آنکھوں سے اس زمانے کی دھتکاری ہوئی لڑکی کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ قسمت اور وقت نے واقعی برا کاروار کیا تھا اس پر۔ پیچھے اینا نڈھال سی تکیے پر اپنا سر گرا گئی تھی۔ آج جو بھی ہوا تھا بہت برا ہوا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی ماں کے آنسوؤں کی وجہ بنے گی۔ گھر میں موجود تینوں نفوس اس وقت پرنم آنکھوں سے قسمت کی اس تم ظرفی پر ماتم کنا تھے۔ کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے نور زاروں کی طرح روتی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی، جبکہ بستر پر لیٹی اینا خاموشی سے لگاتار آنسو بہاتی خود کو اپنی ماں کے آنسوؤں کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ کھانا اور سامان ٹیبل پر پڑا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا۔ اماں بھی جانتی تھی آج یہ دونوں ماں بیٹیاں صرف اور صرف تنہائی چاہتی ہیں تاکہ اپنے اندر کا غبار نکال سکیں۔ کھانے کی ٹرے اٹھاتی وہ کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے اکیلے کمرے میں اینا کی دل سوز سسکیاں گونجی تھی، جس کو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبانے کی ناکام کوشش کرتی تھک ہار کر کھل کر رو دی تھی۔ رات کی تنہائی میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے دونوں وجود دل کھول کر رو رہے تھے۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ نور ڈیوٹی پر جا چکی تھی۔ رات ہونے والے واقعے کے بعد نور واپس اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اس کا سامنا کر کے وہ بکھر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد نئی صبح اینا کے لیے نئی سوچوں کی دریچے کھول چکی تھی۔ وہ جتنا نور کے بارے میں سوچتی اتنا الجھ جاتی۔ ہاں یہ تو طے تھا کہ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے اینا کو اپنی محبت کا احساس دلایا تھا۔ وہ کیوں خود پر بے رخی کا ہول چڑھائے پھر رہی تھی؟ وہ کیوں اس سے محبت کرنے کے باوجود لا تعلقی برتتی تھی؟
ایسا کیا تھا جو وہ خود پر خوشیوں کے تمام دروازے بند کر چکی تھی؟ وہ جتنا ان سوالوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ 2 انگلیوں سے کن پٹی سہلاتی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ یکدم اس کے چہرے پر چھائی بے سکونی آہستہ سکون میں بدلنے لگی۔ بیڈ چھوڑتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ شاید اسے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ اب اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ وہ آج بھی کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے خوابوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ جاگتا تو سوچوں کے بھنور میں پھنستا رہتا اور سونے کے لیے لیٹتا تو یہ خواب پیچھا نہ چھوڑتے۔ عجب بے سکونی تھی۔ اس وقت بھی نیند کی گولیاں لینے کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زندگی کتنا کانٹوں بھرا سفر تھا، اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ پل پل جیتا اور پل پل مرتا۔ بیڈ سے اٹھتا وہ واش روم کا رخ کر گیا تھا۔ واپس آ کر وہ مصلی بچھاتا نماز پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ سلام پھیرتا وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہ کر پایا۔ اسے سخت شرمندگی ہوتی تھی اس ذات سے، اس سے توبہ کی طلب کرنے سے، اس سے اپنے لیے سکون مانگنے سے۔ جانتا تھا کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے کچھ مانگ سکے۔ کس منہ سے مانگتا؟ سر میں آہستہ آہستہ درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دوائی لیتا، نیند کی گولیاں شاید اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ سر پر ہاتھ رکھتا وہ چند ہی لمحوں میں وہیں ڈھیر ہو چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وجدان جو چابی اٹھائے تیزی سے باہر جا رہا تھا، سالار کی بات سن کر رکا۔ آپ کی ہونے والی بھابھی سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی اعتراض ہے؟ اس کی بات پر سالار دانت پیس گیا۔ تم نے کیا قسم کھائی ہے کہ ہر بات کا الٹا جواب دینا ہے؟ نہیں نہیں، قسم نہیں کھائی، اچھے بچے قسم نہیں کھاتے۔ وہ بھی اوور ایکٹنگ کی حد کرتا اسے زج کر رہا تھا، جبکہ سالار اسے ٹوک کر شدید پچھتایا۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، جاؤ جہاں جا رہے تھے۔ الے ملا پالا بھائی، ناراض ہو گیا؟ ہا ہا، ایک فیلو کی طبیعت خراب ہے، میں مناہل کو لے کر اس کے گھر جا رہا ہوں۔ دفع ہو جاؤ۔ جا رہا ہوں مسٹر کھڑوس۔ جبکہ سالار اس کی بات کا مطلب سمجھتا غصے سے اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر تب تک وہ گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ بس مل جائے یہ لڑکی، اگلے پچھلے سارے حساب چکاؤں گا، بندریا کہیں کی نہ ہو تو۔ وہ اس کو نئے لقب سے نوازتا غصے سے اندر کا رخ کر گیا تھا۔ چپس کھاتی وہ ان دونوں کو گھورنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ شرافت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے منہ نیچے کیے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وجہ نور کی گھر میں موجودگی تھی، ورنہ یقیناً وہ یہاں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر چکے ہوتے۔ ہاں بولو، کیوں آئے ہو؟ اس کی بات پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم بیمار تھی، ہم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، مناہل شرمندہ ہوتی مری ہوئی آواز میں بولی، جبکہ وجدان محض اپنی سرعام بے عزتی پر پہلو بدل گیا۔ اچھا، میں بیمار ہوں، صحیح صحیح۔ وہ یوں بولی جیسے نہ جانے سے کتنی بڑی بات پتہ چلی ہو۔ پھول کہاں ہیں؟ وہ اگلا سوال کر گئی تھی۔ وہ دونوں تو واقعی پھول لانا بھول گئے تھے۔ اس کے اتنا سیریس اور فارمل بیہیو پر وہ دونوں ہی پریشان تھے۔ ان دونوں کو چپ دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑی۔ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آئے ہو؟ بڑے ہی کوئی بھوکے ہو۔ میری ماں کے پاس فالتو کے پیسے نہیں ہیں، بڑی محنت سے کماتی ہیں وہ، اتنا خرچہ ہو گیا ہے۔ یہ چائے وغیرہ کا سارا سامان ملا کر تقریباً 1500 روپے لگ گیا، اور تم لوگوں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ بندہ کچھ لے آئے۔ اور وجدان کے بچے، اتنا مہنگا گفٹ دیا تھا میں نے تمہیں تمہاری سالگرہ پر، کچھ تو لحاظ کر لیتے۔ اس کی باتوں سے وہ دونوں فوراً سے پہلے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ واپس رکھ گئے۔ باقی چیزوں کو تو انہوں نے چھیڑا ہی نہیں تھا۔ وجدان کا چہرہ اتنی بے عزتی پر سرخ ہو چکا تھا۔ اٹھو تم دونوں۔ انہیں دیکھتی وہ حکم صادر کر گئی تھی، اور وہ دونوں خاموشی سے اس کی بات مانتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ منو، یہ کمرہ دیکھ رہی ہو، تھوڑا پھیلا ہوا ہے، اور اب تم لوگ خالی ہاتھ اٹھ کر آ گئے ہو اور اتنا خرچہ بھی کروایا ہے، کچھ تو فائدہ کرو نا میرا، تاکہ مجھے خرچہ کا زیادہ دکھ نہ ہو۔ تم ایک کام کرو، اسے اچھے سے سمیٹ دو، الماری بھی سیٹ کر دینا۔ اور وجدان، تم پہلے تو یہ پنکھا صاف کرو، اچھے ہاں سے لمبے ہو، اس کے بعد بالکنی کی صفائی کرو، پودے وغیرہ بھی اچھے سے صاف کرو۔ آفٹر آل میں بیمار ہوں۔ وہ لفظ بیمار پر زور دیتی دوبارہ کھانے پر ٹوٹ چکی تھی، جبکہ وہ ہونکوں کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ ہم کیوں کریں یہ سب؟ ہم تمہارے نوکر ہیں کیا؟ اور سارا کچھ تو تم نے کھا نہیں بلکہ بھوکوں کی طرح ٹھوس رہی ہو۔ ہم نے تو آدھی سے بھی کم چائے ہی پی ہے۔ وہ اتنی بے عزتی پر پہلی بار کھل کر بولا، جبکہ اس کی بات پر وہ ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ پلیٹ میں رکھتی غصے سے کھڑی ہوئی۔ تمہارے پیسوں سے کھاتی ہوں کیا؟ ہاں، اپنی ماں کا کھاتی ہوں۔ تم کس خوشی میں میرے کھانے پر نظر رکھے ہوئے ہو؟ اور کیوں نہیں کرو گے یہ کام؟ میں نے دعوت دے کر بلایا تھا، نہیں نا؟ خود آئے ہو نا؟ اب کرو جلدی۔ وجدان کی اتنی بے عزتی پر مناہل جلدی سے وہاں سے غائب ہوتی فوراً کمرے کی صفائی شروع کر چکی تھی، جو کہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، جبکہ وہ بھی دانت پیستا بالکنی کا رخ کر گیا تھا۔
ऐना अपनी मुस्कुराहट जब्त करती वहाँ से निकल चुकी थी। हया को इस अस्पताल में काम करते हुए 1 महीना हो चुका था। जितना वो पहले दिन डर चुकी थी, अब उतना ही पुरसकून थी। उस शख्स को उस दिन के बाद सिर्फ एक दफ़ा देखा था इसने। उसके बाद वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया था, जिस पर उसने शुक्र ही अदा किया था। इसे उस शख्स से उसकी आंखों से खौफ महसूस होता था, यूं जैसे कच्चा चुबा जाएगा। हाँ, अलबत्ता हाशिर सर उसे काफ़ी रहमदिल और सुलझे हुए इंसान लगते थे। हर एम्प्लॉय उनकी तारीफ़ करता था। इस अरसे में उसकी हादिया नामी लड़की से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो एक अमीर ख़ानदान से थी, मगर कभी भी क्लास डिफरेंस ने उन दोनों की दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं डाला था। उसकी माँ ने उससे एक दफ़ा कहा था कि दोस्ती अपने जैसों से अच्छी लगती है, मगर वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांधकर उन्हें कायल कर चुकी थी। रही सही कसर एक मुलाकात ने निकाल दी थी। उसकी माँ भी हादिया के अहलाक से काफ़ी मुतासिर हुई थी। हया, तुम्हें पता है, हाशिर सर 1 माह के लिए अमेरिका जा रहे हैं, या शायद ज़्यादा अरसा लग जाए। वो जो भी वार्ड का चक्कर लगा कर आई थी, उसकी बात पर वाकई परेशान हो गई। यार, फिर उसका मतलब है कि 1 माह तक यहाँ वो दूसरे वाले बॉस होंगे? हाँ, मैंने सुना है, काफ़ी रूड हैं वो। हाशिर सर से बिल्कुल उल्ट। जबकि उसकी बात सुनकर उसे पहली मुलाकात याद आई। वो बेख्तियार झिरझिरी ले गई। चलो, अब क्या कर सकते हैं, आओ कैंटीन चलें, काफ़ी भूख लग रही है। वो गायब दिमागी के साथ उसके साथ खींचती चली गई, क्योंकि दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ था। पूरे 1 घंटे बाद ऐना कमरे में दाखिल हुई तो वो दोनों थक हार कर सोफे पर बैठे थे। पूरा कमरा और बालकनी चमचमा रही थी। इन दोनों ने पूरी ज़िंदगी में यकीनन वो काम नहीं किया होगा जो वो इनसे करवा चुकी थी। वो गला खंगारती कुछ बोलने लगी जब वो दोनों एक यक ज़ुबान बोल पड़े। प्लीज़ ऐना, वी आर ऑलरेडी टायर्ड। उनकी बात सुनते ही उसकी कब की रुकी हुई हंसी छूट पड़ी। पेट पर हाथ रखती वो हंसती चली गई। हंस हंस कर उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे, मगर वो फिर भी हंसने में मसरूफ़ थी। उसको देखकर वो पल भर में उसकी कारिस्तानी समझ गए थे। वो वाकई पहुंची हुई चीज़ थी, जिसका मुकाबला कम अज़ कम एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। इससे पहले वो दोनों उठकर जाते, वो अपनी हंसी का गला घोंटती आंसू साफ करने लगी। अच्छा अच्छा, जस्ट मजाक था, ओके। वो जल्दी से इनके बिगड़े तेवर देखकर सफाई देने लगी। ये मजाक था क्या? वजदान दांत पीसता उससे पूछने लगा। हा हा, और नहीं तो क्या। हा हा। वो ढीठों की तरह हंसती उसकी बात की तायद कर गई। बहुत ही कोई घटिया मजाक था। वो हनूस गुस्से में था। आखिर इतना काम करके कमर में दर्द की टेसें जो उठ रही थी। अच्छा चलो छोड़ो, जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके नीचे आ जाओ, लंच करते हैं। वो यूं बोली जैसे कोई मामूली सी बात हो। पहले सॉरी बोलो हम दोनों से। मनाहिल जो कब से खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर ऐना अब्रू अचकाती उसे दाद दे गई। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं, आना है तो आओ, वरना जाओ अपने घर। पहले सॉरी बोलो हम दोनों से, आई बड़ी। वो उसकी नकल उतारती नीचे चली गई थी, जबकि वो दोनों जब्त किए नीचे का रुख कर गए। आखिर इतनी मेहनत के बाद खाना तो बनता था। इज्जत तो वैसे ही उनकी वो कोई नहीं करती थी। अना का मसला बनाकर वो खाने से बिल्कुल हाथ नहीं धोना चाहते थे, क्योंकि सॉरी तो वो फिर भी ना बोलती। नूर जो अभी बाथरूम से निकली थी, सामने ऐना को बेड पर लेटा देखकर वो हैरान हुई। पलकें झपकती वो ये यकीन करने की कोशिश में थी कि वो वाकई उसके कमरे में है, वो भी उसके बेड पर। दोनों में इतनी बेतकल्फ़ी तो ना थी कि वो यूं धड़ल्ले से उसके बेड पर विराजमान हो जाती। अक्सर अगर उसे कुछ ज़रूरी काम होता तो वो दरवाजे से ही वापस मुड़ जाती, मगर आज तो हद ही हो गई थी। वो जो मज़े से लेटे टीवी देख रही थी, नूर को सामने खड़ा देखकर उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाल गई। नूर होश में आती उसके पास पहुंची। कोई काम था क्या? वो दो टोक अंदाज में बोल गई। उसके अंदाज से एक पल के लिए ऐना की मुस्कुराहट थमी, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को कंपोज कर चुकी थी। बेड क्राउन के साथ टेक लगाती वो अपनी टांगें फैलाकर नीम दराज होती नूर के लिए अपने साथ जगह बना गई। नहीं, मुझे क्या काम होना है? मुझे लगा आप अकेली होंगी तो यहाँ आ गई। नूर उसकी बात पर आंखें फैला गई। इसे इस वक्त ऐना की दिमागी हालत पर शक हुआ, जो न जाने क्यों अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी। मुझे आदत है अकेला सोने की, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। उसकी बनाई हुई जगह को इग्नोर करती वो खड़े खड़े उसे भेजने पर तुली हुई थी। हाँ, आपको ये सोचकर नींद आ जाएगी कि आपकी बेटी गर्मी में सो रही है। एसी ख़राब है मेरे रूम का, इतनी गर्मी में कैसे सोऊंगी? वो जो अभी एसी से न जाने कौन कौन से पंगे लेकर उसे बिल्कुल नकारा बना चुकी थी, अब मासूमियत से उसके सामने दुखड़ा बयान करने लगी। उसकी बात सुनती वो झिंझलाई थी। मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती। वो एक दफ़ा फिर उसको भेजने की कोशिश करने लगी, मगर वो इससे भी ज़्यादा ढीठ वाक़या हुई थी। तो इसका हल है मेरे पास। जब तक आप सो नहीं जाती मैं सोफ़े पर बैठ जाती हूँ, बाद में बेड पर आ जाऊँगी, कैसा? वो मुस्कुराते हुए उससे पूछने लगी। वो ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास उसके हर मसले का हल मौजूद था।
اب تو صرف اسے خود کمرے سے باہر چھوڑ کر آنے کی کسر باقی تھی۔ تو چلیں پھر آپ سو جائیں، تب تک میں صوفے پر بیٹھ کر پلانس بناتی ہوں۔ اس کی بات سن کر نور جو بیڈ پر بیٹھنے لگی تھی فوراً اس کی طرف مڑی۔ کون سے پلان؟ وہ ابرو اچکاتی اس سے پوچھنے لگی، جبکہ اینا خود کو کوستی کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ وہ ہاں، ایک فرینڈ کو سرپرائز پارٹی دینی ہے، اس کا وینیو پلان کرنا ہے۔ وہ بغیر مڑے صوفے کی طرف جاتی اسے جواب دینے لگی، جس پر نور محض اسبات میں سر ہلا گئی۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتی وہ سائیڈ لیمپ آن کر گئی تھی۔ اینا کی بچی، کسی دن برا پھنسے گی تو۔ وہ خود سے بڑبڑاتی صوفے پر بیٹھتی اگلے لاحہ عمل کے بارے میں سوچنے لگی۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں ابھرتی آواز سن کر اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ رینگ گئی۔ یو کین کم ہیئر، آئی کین مینیج فار ون نائٹ۔ نور کی آواز سنتی وہ فرضی کالر جھاڑ کر خود کو داد دیتی بیڈ کا رخ کر گئی تھی۔ نور کو قائل کرنا اس کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں تھا، وہ جان چکی تھی۔ اسے صرف ایموشنلی بلیک میل کر کے ہی صحیح، لیکن وہ اسے اس ہول سے باہر نکال سکتی تھی۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر لیٹتی وہ بہت خوش تھی۔ شاید آج پہلی بار وہ اس کے ساتھ سوئی تھی۔ یہ خیال ہی اس کی نیند بھگا لے گیا تھا۔ خاموشی سے لیٹتی چور آنکھوں سے وہ مدھم روشنی میں نور کو دیکھنے لگی، جو سونے کی کوشش میں تھی۔ اس کی پلکوں کی جنبش گواہ تھی کہ وہ بھی جاگ رہی ہے۔ نور جو اپنی جگہ پر آنکھیں موندے اس کی موجودگی کو فراموش کرنے کی کوشش میں تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی فراموش نہ کر سکی۔ تھک ہار کر وہ کروٹ بدلتی آنکھیں کھول گئی تھی، جبکہ اینا اس کی اس حرکت پر مسکرا گئی تھی۔ سورج کی کرنیں آنکھوں پر پڑنے پر بیڈ پر لیٹے وجود کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ ہاتھ آگے رکھ کر روشنی کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے وہ منہ بنا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر گردن موڑ کر دیکھا تو ہونٹوں پر اسودہ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی وہ جلدی ہی منہ پھیر گئی۔ اس کا چہرہ اس شخص کی یاد دلاتا تھا جس سے اس نے شدت سے نفرت کی تھی۔ سر جھٹک کر اٹھتی وہ واش روم کا رخ کر گئی، مگر کچھ سوچتے واپس پلٹی اور پردے برابر کرتی وہ اس پر ایک نم نگاہ ڈال گئی۔ واش روم میں خود کو بند کرتی وہ بالوں کو مٹھیوں میں جگڑتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وجدان، یونی نہیں جانا کیا؟ جب سے فیلو کے گھر سے آئے ہو کمرے میں ہی بند ہو، ڈنر بھی نہیں کیا، دروازہ تو کھولو یار۔ وہ جو کمر کے درد کی وجہ سے کمرہ بند کر کے نہ جانے کون کون سے ٹوٹکے آزما رہا تھا، سالار کے پکارنے پر فرسٹ ایڈ باکس بند کرتا چھپانے لگا۔ جلدی جلدی سے شرٹ پہنتا وہ دروازہ کھول گیا۔ دروازہ بند کر کے کیا کر رہے تھے؟ سالار اس کے دیر سے دروازہ کھولنے پر ٹوکتا ہوا استفسار کرنے لگا۔ ڈسکو پارٹی چل رہی تھی، کیوں آپ نے آنا تھا کیا؟ وہ جل کر بولا۔ ایک تو پہلے ہی کمر کی درد کی وجہ سے سو نہیں پایا تھا، ساری رات اینا کو کوستے کوستے گزاری تھی، کئی ٹوٹکے اور دوائیاں بھی کھا چکا تھا، مگر اینا نے جانے اس سے نہ جانے کون سے جنم کا بدلہ لیا تھا کہ درد ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، اور اوپر سے سالار کی انویسٹیگیشن، وہ چڑ ہی گیا تھا۔ نہیں، مجھے شوق نہیں ڈسکو پارٹی کا، تم 2 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، یونی سے لیٹ ہو رہے ہو۔ بھائی آج مجھے نہیں جانا، وہ منمنایا۔ کیا ہے یار بھائی، آپ مجھے سوتیلی ماں لگتے ہیں کبھی کبھی، آ رہا ہوں میں۔ سالار کے کڑے تیوروں کو دیکھ کر وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ میں یہیں بیٹھا ہوں، جلدی آؤ ورنہ کمرے کا حشر نشر کر دوں گا، وہ اسے تنبیہ کرتا دھمکی دے گیا، جو واقعی کام کر گئی تھی کیونکہ 5 منٹ میں وہ فریش ہو کر باہر تھا، مگر سالار کو واش روم کے دروازے کے پاس ہاتھ میں آئنٹمنٹ لیے کھڑا دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ادھر دے کے بتاؤ، اس سے پہلے میں تمہیں 2 لگا دوں، وہ اس کو گھورتا ہوا بولا، جبکہ وہ چڑھتا ہوا ساری رام کہانی سنا گیا۔ واہ بھائی واہ، ویسے تو تمہاری گز بھر کی زبان بڑی چلتی ہے، اس لڑکی کے سامنے گونگے ہو گئے تھے کیا؟ گدھا، اچھا ہوا ہے تمہارے ساتھ، ایک لڑکی سے عزت افزائی کرواتے ہوئے ذرا شرم نہ آئی۔ چپ کر کے بیٹھو گھر، کوئی ضرورت نہیں ہے یونی جانے کی، ڈاکٹر کے پاس جانا دوپہر میں، ایڈیٹ۔ جبکہ وجدان محض چپ کر کے کھڑا رہا، اس پر کڑی نظر ڈالتا وہ دھاڑ سے دروازہ بند کر گیا۔ ہاں، مجھے کہہ رہے ہیں، اپنا تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے، اتنی بے عزتی کی تھی اس نے ان کی، اور تو اور کھڑوس بھی کہا، تب تو کچھ نہیں کہا۔ یا اللہ، بندہ گدھا ہو پر گھر کا چھوٹا نہ ہو۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا بیڈ پر گر گیا، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ اوئی، اینا کی بچی، اللہ پوچھے تم سے۔ وہ چیختا ہوا ایک بار پھر سے اینا کو کوسنے لگا۔ کسل مندی سے آنکھیں کھولتی وہ ارد گرد دیکھتی، ماحول کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ یاد آنے پر فوراً سے اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر نظریں دوڑا کر نور کو ڈھونڈنا چاہا، مگر نظریں ناکام واپس لوٹ آئیں۔ نفی میں سر ہلاتی وہ کمبل اتار گئی تھی، سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتی پیروں میں چپل اڑیستی وہ اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ نور کے کمرے سے اس کو نکلتا ہوا دیکھ کر اماں بھی کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ وہ اپنے پلان پر اتنی جلدی عمل کرے گی اور کامیاب بھی ہو جائے گی انہیں بالکل اندازہ نہ تھا۔ ان کو دیکھتی وہ شرارت سے آنکھ ونک کر گئی، جبکہ اماں بھی ہڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بے شرم ہوتی جا رہی ہو تم اینا، وہ خجالت مٹانے کو بولی۔
ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ وہ ان کے گلے میں بازو ڈالتی پھر سے ان کو چھیڑ گئی تھی۔ آج اس کا موڈ واقعی خوشگوار تھا۔ اماں بھی اس کو ہنستا دیکھ کر اس کی نظر اتار گئی۔ اچھا لیڈی ڈیانا کہاں ہے؟ صبح صبح کہاں گئی؟ نظر رکھا کریں، جوان جان لڑکی ہے، ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ جبکہ اماں بھی اس کی بات کا مطلب سمجھتی اسے تھپڑ رسید کر گئی۔ چل ہٹ، شرم کرو لڑکی۔ ارے میری بھولی اماں بھی، آپ کو نہیں پتا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ اینا۔ اپنے پیچھے نور کی آواز سنتے وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میں ریڈی ہونے جا رہی ہوں، کہتی فوراً سے بیشتر اوپر کی طرف بھاگی۔ اسے بس یہی ڈر تھا کہ نہ جانے نور نے کیا کیا سن لیا ہو۔ میں آج جلدی جا رہی ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر وہ اسے آواز لگا گئی، جبکہ اپنی جان خلاصی پر شکر ادا کر گئی۔ گاڑی کی چابی دے۔ وہ پورچ میں یونی کے لیے تیار کھڑی غفور چاچا سے بحث کر رہی تھی۔ اینا بی بی، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ نور بی بی نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو گاڑی نہ دی جائے۔ وہ سر جھکائے اس سرپھری لڑکی کو صفائیاں دینے لگا۔ ٹھیک ہے، نہ دے۔ میں ذرا آپ کے گاؤں فون کر کے آپ کی بھولی ماں کو بتاتی ہوں کہ اپنی پسند کی بہو لانے کا خیال دل سے نکال دیں، کیونکہ آپ کا بیٹا بہو ڈھونڈ چکا ہے۔ یہ سن کر یقیناً آپ کی اماں جان کو چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک آ ہی جانا ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اپنا فون بیگ سے نکالنے لگی۔ غفور بیچارہ ہڑبڑاتا ہوا اسے چابی پکڑا گیا، جبکہ اینا اپنی کامیابی پر خوشی ہو گئی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے چوری چوری اپنی عادت سے مجبور اس کی باتیں سنی تھی، اور اب اسے اچھا خاصا بہانہ مل چکا تھا۔ اینا بی بی، پھر نور بی بی کو میرا مت بتائیے گا۔ وہ اس سے منت کرنے لگا، جبکہ وہ فکر نہ کریں کہتی گاڑی زن سے بگا کر لے گئی۔ دھکے سے گاڑی بند ہوئی تو وہ جھنجھلاتا ہوا باہر نکلا۔ انجن کھولنے پر پتہ لگا کہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ بوتل ڈھونڈنے کے لیے ڈکی کھولی مگر بوتل نہیں تھی۔ سرد سانس خارج کرتا وہ کسی گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سامنے سے ایک گاڑی نظر آئی۔ وہ شکر ادا کرتا گاڑی کو روکنے لگا۔ اندر سے نکلنے والے وجود کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کم از کم اس وقت وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی صبح وجدان کی حالت دیکھ کر اس پر کافی غصہ تھا۔ اس کو نظر انداز کرتا وہ کوئی اور گاڑی ڈھونڈنے لگا، مگر 10 منٹ تک کوئی گاڑی نظر نہ آئی تو مجبوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جو پچھلے 10 منٹ سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کندھے اچکاتی ایک جتاتی مسکراہٹ اچھال گئی۔ تو مسٹر کھڑوس مشکل میں ہیں، بتائیے غلام کیا مدد کر سکتا ہے؟ بھائی ہمارا تو کام ہی لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی بولی تھی۔ سالار کچھ سوچتا ہوا ہلکا سا مسکراتا ہوا اس کے پاس جا کر بولا، محترمہ، گاڑی کا پانی ختم ہو گیا ہے، پلیز مل سکتا ہے مجھے؟ وہ اس کو مسکراتا دیکھ کر مشکوک نظروں سے گھورنے لگی۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑا، آپ پلیز یہ چابی پکڑ کر بونٹ کھولیں، میں لے لیتا ہوں پانی۔ کیا لے لوں میں؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی چابی پکڑ گئی، البتہ اب بھی پرسوچ نظریں اس کی پشت کو گھور رہی تھیں۔ سالار اجازت ملنے پر ہنستا ہوا گاڑی کی طرف چل دیا۔ پاکٹ میں رکھی پن نکالتا وہ ادھر ادھر دیکھتا چھپکے سے اس کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال گیا۔ اب اپنے کام کے لیے گاڑی میں نظر دوڑانے لگا۔ بوتل نہ ملنے پر وہ اسے مخاطب کر گیا، محترمہ بوتل کہاں ہے؟ مجھے نہیں ملی۔ میرا بیگ لے کر آؤ، اس میں ہے۔ جبکہ وہ ایک مسکراتی نظر اپنے کارنامے پر ڈالتا بیگ اس کے پاس لے گیا۔ اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑتی وہ بوتل نکال گئی۔ میں کر لوں گا، بہت شکریہ آپ کا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اب ایک دوست دوسرے کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے، میں کر دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں پانی ڈالتی بونٹ بند کر گئی۔ میرا بیگ؟ اس سے اپنا بیگ لے کر بوتل اس میں ڈال دی۔ بڑی مہربانی، اب میں چلتا ہوں، آپ کو بھی دیر ہو رہی ہوگی۔ وہ چابی کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ میرے منہ پر بیوقوف لکھا ہے کیا؟ وہ اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کرتی ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے بولی، مطلب؟ اس کے انداز پر وہ ٹھٹکا، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں میں، تو تمہیں کیا لگا تم میری گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دو گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا اور میں بدروحوں کی طرح یہاں وہاں بھٹکتی رہوں گی؟ وہ اس کو گھورتی ہوئی بولی، جبکہ سالار اس لڑکی کے ہاتھوں ایک بار پھر شکست کھانے پر دانت پیس گیا۔ تو اب میں جا رہی ہوں تمہاری گاڑی پر یونی، تم ٹائر چینج کروا کر آرام سے جہاں جانا ہو چلے جانا۔ بھائی ہم بھی تو مرسیڈیز کے جھولے لیں، لیکن تم بھی میری گاڑی کو کمتر مت سمجھنا، ہونڈا سویگ کا نیا ماڈل ہے۔ وہ پونی ہلاتی دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو جلانے کے لیے فل سپیڈ میں دھول اڑاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ سالار ایک بار پھر اس ویران روڈ پر اکیلا رہ گیا۔ ٹائر تو اس نے کبھی چینج نہیں کیا تھا۔ ڈرائیور سے گاڑی منگوانے کے لیے فون نکالا، مگر شاید آج کا دن ہی منحوس تھا، جو اس کا فون لو بیٹری کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ چاروں ناچار خود کو کوستا کہ کیوں اس مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا، وہ خود ٹائر چینج کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ ٹائر چینج کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اب اس کا حلیہ آفس جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔
امپورٹنٹ میٹنگ کے کینسل ہونے کا دکھ مناتا، اوپر سے نئی گاڑی کی متوقع حالت کو سوچتا، وہ گھر کے راستے پر گاڑی ڈال گیا۔ یونی کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو کئی اسٹوڈنٹس نے رک کر دیکھا۔ لیٹسٹ ماڈل بلیک مرسیڈیز سے وہ ایک شان سے اترتی کئی لوگوں کو مروب کر گئی۔ گردن اکڑا کر چلتی وہ ابھی کچھ ہی دور گئی تھی کہ دوبارہ گردن دائیں بائیں گھماتی وہ انسانوں کی طرح چلنے لگی۔ انسان بن جا اینا، گردن میں بل پڑ گیا نا تو پھر مارتی رہنا شوخیاں۔ وہ خود کو کوستی اب صحیح سے چل رہی تھی۔ کلاس میں سب سے تعریفیں سنتی وہ دل ہی دل میں ان بیوقوفوں پر لعنت بھیجنے لگی جو گاڑی کی وجہ سے اس کی اتنی خوشامد کر رہے تھے۔ اور تو اور گاڑی بھی وہ جو زیادہ سے زیادہ ایک دن کی مہمان تھی۔ یہ نہیں تھا کہ یہاں کسی کے پاس ایسی گاڑی نہیں تھی، بلکہ اس سے بھی اچھی گاڑیوں میں عمرہ اور وزراء کے بچے کالج آتے تھے۔ ہاں البتہ کوئی لڑکی آج تک اس طرح لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی خود ڈرائیو کر کے اتنے دھڑلے سے نہیں آئی تھی۔ اس کی اتنی تعریف پر علیزے جو کب سے چپ بیٹھ کر کوڑ رہی تھی ایک دم بول پڑی، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، آئی یوزڈ ٹو بی اے کار ریسر ان لنڈن۔ وہ ہمیشہ کی طرح منہ کے زاویے بگاڑتی انگلش میں بولی، انداز میں جیلسی صاف واضح تھی۔ ہاں تو تم نے میری دوست کو ایزی لیا ہے کیا؟ وہ تم سے زیادہ اچھی اور تیز گاڑی چلا لیتی ہے۔ مناہل سے اس کی شوخی برداشت نہ ہوئی تو فوراً جھوٹ موٹ بول پڑی، جبکہ اینا تو یہ سوچنے لگی کہ اس نے کب کار ریسنگ کی۔ وہ تو آج چوتھی یا پانچویں بار خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ نور نے تو اس کو کبھی ڈرائیو کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ منو ہاتھ ہلکا رکھو، یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ وہ پریشانی سے اس کے کان میں بولی، تم چپ کرو اینا، مجھے پتا ہے تم اس سے جیت جاؤ گی، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، چھٹی کے ٹائم ریس لگوا لیتے ہیں۔ اینا کی طرف سے یہ چیلنج میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، تم بتاؤ تمہیں منظور ہے کیا؟ وہ خود ہی سب طے کرتی اینا کے نانا کرنے کے باوجود بھی اسے چیلنج کر گئی تھی۔ آف کورس، وائی ناٹ، بی پریپیئرڈ فار ڈیفیٹ۔ وہ جو اینا کے چہرے سے ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ راضی نہیں ہے، فوراً سے پہلے ہی حامی بھر گئی۔ سارے اسٹوڈنٹس بے چینی سے چھٹی ٹائم ہونے والے مزیدار لائیو تماشے کا انتظار کرنے لگے۔ منو کی بچی، تمہیں کس گدھے نے کہا تھا ملکہ جذبات بننے کا؟ تمہیں پتا ہے کتنی مہنگی گاڑی ہے؟ میری تو ہے بھی نہیں۔ مناہل کے شوخے پن سے وہ واقعی ٹینشن میں آ چکی تھی۔ اگر اس کی گاڑی کا نقصان ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ نور کو شکایت لگاتا اور پھر دوبارہ گاڑی چلانا محض خواب ہی ہو جاتا۔ واٹ؟ کیا مطلب ہے یہ تمہاری نہیں ہے؟ کس کی چوری کر کے لائی ہو؟ مناہل صدمے سے بولی، جبکہ اینا منہ بناتی اسے اس کے چلاک کزن کی ساری کارستانی بتانے لگی، جس کا اسے بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتی، سالار بھائی تو اتنے سویٹ ہیں، وہ تو کسی سے پنگا لے ہی نہیں سکتے۔ یقیناً یہ بھی تمہاری ہی کوئی حرکت ہوگی۔ وہ 5ویں دفعہ یہ لائن دہرا رہی تھی، مگر اب کی بار اینا کا میٹر ہی آؤٹ ہو گیا۔ اچھا، میں تم سے جھوٹ بولوں گی کیا؟ پوچھ لینا اپنے اس نمک جیسے سویٹ بھائی سے کہ کس نے کہا تھا مجھ سے پنگا لینے کا۔ اب تم دیکھتی جاؤ، کروں گی میں کار ریسنگ اور ضرور کروں گی۔ وہ بھی پل بھر میں فیصلہ کر گئی تھی، جی نہیں، کوئی کار ریسنگ نہیں ہوگی۔ ان کی نئی گاڑی ہے، اگر کچھ ہو گیا تو ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے کیا؟ تمہیں منع کیا تھا کہ چیلنج نہ کرو، تم نے نہیں مانی میری بات، اب میں تو پیچھے بالکل نہیں ہٹوں گی۔ وہ اس کو پریشانی میں ڈالتی خود آرام سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر منہ میں ببل گم ڈال گئی۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی 3rd ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔